नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने मुसाफिर की नमाज के बारे में चंद बातें बयान करूँगा। मेरे एक मोहसिन और मुखलिस दोस्त ने मुझे कहा था कि कसर नमाज के बारे में आप एक वीडियो, एक छोटा सा क्लिप बयान करें। तो उनकी बात को कबूल करते हुए मैं आपके सामने नमाज कसर के हवाले से चंद बातें करूँगा। नमाज जो है वो इस्लाम के बुनियादी अरकानों में से एक रुकन है, जिसके बारे में कुरान और हदीस ने बहुत ताकीद की है। जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए बहुत सख्त वईद है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मुसलमान और काफिर के दरमियान में फ़र्क ही नमाज का है। लिहाजा आपके इस फरमान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नमाज की किस तरह ताकीद है। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज की है और मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर नमाज के बारे में अलग अलग मसाइल बयान किए हैं। आदमी का सफ़र के अंदर है, नमाज कैसे पढ़ेगा, मरीज़ है, नमाज कैसे पढ़ेगा, घर के अंदर है, कैसे पढ़ेगा। तो नमाज कसर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशादात है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाई है। तो नमाज कसर किसको कहते हैं कि वो फ़र्ज़ नमाज के जिसके यानी फ़र्ज़ चार हैं उनको दो पढ़ना है। ज़ोहर और असर और इशा, ये तीन नमाज़ें ऐसी हैं कि इनकी फ़र्ज़ जो रखते हैं वो चार हैं, इनको दो दो पढ़ना नमाज कसर कहलाता है। और मगरिब की नमाज के क्योंकि तीन फ़र्ज़ हैं वो तीन ही अदा किए जाते हैं, और सुबह की नमाज के दो फ़र्ज़ हैं वो दो ही फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, और उसके साथ दो सुन्नत भी पढ़ी जाएगी क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है। इसको कसर नमाज कहते हैं। और कसर नमाज पढ़ना जो है ये अफजल है, बहुत ही इसकी ताक़ीद आई है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं है कि आदमी लाज़मी तौर पर दो एक नमाज कसर ही करे। कसर भी कर सकते हैं और पूरी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कसर की जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के अंदर अक्सर व बेशतर तौर पर नमाज को कसर अदा किया, और खुलाफाए राशिदीन का भी यही अमल मिलता है कि जब सफ़र में जाते तो नमाज को कसर अदा करते। लिहाजा मुसलमान को चाहिए कि वो सफ़र के दौरान नमाज कसर अदा करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को शामिल हो जाए। बाकी रही ये बात कि सफ़र किस कदर ज़्यादा हो या मुसाफिर कितने दिन नमाज को कसर कर सकता है। तो मेरे भाइयों, सफ़र की जो मुसाफत है कि कब आदमी नमाज एक कसर शुरू करेगा, सही तौर पर कोई तहदीद इसके बारे में आप रसलम से नहीं मिलती। क्योंकि वो आदमी ये कहे कि यानी अगर 10 मील ही हो और आपने हुक्म दिया हो कि 10 मील हो जाए तो फिर नमाज आपने कसर अदा करनी नहीं। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रवायात मिलती हैं उन रवायात के अंदर 9 मील का तस्करा भी है, 36 मील का तस्करा भी है, और 38 मील का भी है, 40, 42, 45 और 48 मील तक का तस्करा हदीस रसूल से मिलता है और सहाबा के अक़वाल से मिलता है। और कतई तौर पर आप वसल्लम का ये हुक्म कहीं भी नहीं है कि जब कोई आदमी 40 मील सफ़र कर ले, जब कोई आदमी जो है 10 मील सफ़र कर ले, या कोई 9 मील कर ले तो नमाज कसर अदा करे। तो ये तो सहाबा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। आप वसल्लम के ये कोई ऐसे अल्फाज नहीं मिलते जिससे ये मालूम हो कि सफ़र कितना हो तो नमाज कसर दिया जाए। हाँ, ये समझ आती है कि आदमी सफ़र कर रहा है और वाकई वो सफ़र हो, यानी वो खुद भी उसको सफ़र महसूस करे। जब आदमी समझ आए कि मैं मुसाफिर हूँ और मेरा सफ़र लंबा है तो वो नमाज को कसर कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी कोई आदमी कहे कि सही और राजे को और या कोई सफ़र की जो है हद को मुकर्रर होनी चाहिए, तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ये फरमान है कि
وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل یا 3 فرسخ پر آپ نے سفر نماز شروع کی، تو ایک یہ حدیث ملتی ہے۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے حکم دیا ہو کہ 3 میل ہوں یا 3 فرسخ ہوں تو قصر کرنا ہے، یہ آپ کا ایک عمل بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگ اس حدیث کو لے کے سفر کی مسافت اختیار کرتے ہیں کہ 9 میل ہو یعنی 24 کلومیٹر، اور اگرچہ ایک روایت ایسے بھی ہے جس کے اندر 48 کلومیٹر بھی آتا ہے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس سے علماء لیتے ہیں کہ اتنا سفر ہونا چاہیے، لیکن جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا، سفر کے لیے کوئی قطعی طور پر کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی آدمی کس قدر قیام کرے، کتنے دن ٹھہرے، تو پھر آدمی مسافر بن سکتا ہے۔ اگرچہ اس کے بارے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، اور علماء کی اپنی ایک یعنی سوچ ہے، یہ سمجھ ہے، یہ ان کی فقاہت ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت ایسے نہیں ملتی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ کوئی آدمی سفر کرنا چاہے اور اس کا سفر کرنے کا ارادہ جو ہے ہو، اور پھر وہ جس جگہ جانا چاہتا ہے اتنے دن وہاں پہ قیام کرے تو نماز قصر کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ مکے میں 19 دن ٹھہرے، آپ تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور آپ نے سفر کیا۔ آپ حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج کا سفر کیا تو آپ نے 10 دن قیام کیا اور وہاں پہ آپ نے جو ہے نماز قصر ادا کی۔ تو مختلف قسم کی روایت آتی ہیں دنوں کے حساب سے بھی، تو لہٰذا کوئی خاص دن اللہ کے رسول نے 3 دن یا 4 دن یا 5 دن مقرر نہیں کیے۔ بھائی یہ ہے کہ جب آدمی مسافر ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہ کس قدر دن ٹھہرے گا تو نماز قصر ادا کرے گا۔ کوئی آدمی کم سے کم اگر کوئی ایک اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کرنا چاہے تو 19 دن کا جو حضرت ابن عباس کا یعنی بیان ہے کہ 19 دن سے کوئی آدمی زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کرے تو وہ پوری نماز پڑھے، کیونکہ آپ مکے میں 19 دن ٹھہرے ہیں۔ لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اگر 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے تو پھر آپ نماز پوری پڑھتے۔ یہ تو اتفاق ہے کہ آپ 19 دن ٹھہرے، آپ تبوک میں 20 دن ٹھہرے، اور بھی روایت آتی ہیں اس سے کم و بیش کی بھی۔ لہٰذا جتنے دن بھی آدمی ٹھہرے ہو، مسافر اس علاقے کو اپنا وطن نہ بنائے، اس کو اپنی رہائش مسقط طور پر نہ بنائے، تو وہ مسافر یہ اگرچہ اس کو 1-2 سال بھی کیوں نہ رہنا پائے۔ کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آذربائیجان کی طرف گئے تو واپس جب آنے کا پروگرام بنایا تو راستہ بند ہو گیا برف کی وجہ سے، تو 6 مہینے تک راستہ بند رہا۔ تو حضرت ابن عمر کو یہ پتہ تھا کہ یہ برف اتنی جلدی پگھلنے والی نہیں ہے، تو یعنی جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ برف جو ہے اتنی جلدی پگھلنے والی نہیں ہے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کی یہ ذہن ہو کہ میں نے 3 دن رہنا ہے یا 4 دن سے زیادہ رہنا ہے وہ پوری نماز پڑھے، تو یہ حدیث کہاں جائے گی کہ حضرت ابن عمر کو یقین تھا کہ 4 دن سے پہلے برف ختم ہونے والی نہیں، بلکہ 6 مہینے تک آپ نے نماز کو قصر کیا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یعنی 2 سال کا ملتا ہے کہ جب آپ نیسابور میں گئے تو آپ نے 2 سال نماز کو قصر کیا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتح مکہ کے موقع پر جب آپ 19 دن ٹھہرے ہیں وہ تو ایک جہاد کا سفر تھا، وہ تو ایک شک تھا کہ آج جانا ہے یا کل جانا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب فتح مکہ کا سفر ہے تو یہ صحابہ کو بھی پتہ ہے کہ اتنی جلدی فتح مکہ نہیں ہوگا۔ تبوک کے اندر جب آپ گئے تھے تو آپ کو یقین یہ نہیں تھا کہ یعنی آپ نے 3 دن سے یا 4 دن رہیں گے، بلکہ یعنی یہ تو آدمی کو پکا پتہ تھا کہ تبوک کا جو جنگ ہے یہ 1-2 دن میں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ابن عمر کا جیسے پہلے بتایا ہے کہ وہ برف کی وجہ راستے بند ہو گئے، ان کو یقین تھا کہ 4 دن سے اوپر ہی یہ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے نماز کو قصر کیا۔ لہذا نماز کو قصر کرنے کی کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس کے لیے دن مقرر ہو۔ جب تک آدمی اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں گیا ہوا ہے وہ مسافر ہی ہے، جب تک وہ واپس نہ آ جائے یا جب تک وہ آدمی اس اپنے علاقے کو اپنا وطن نہ بنا لے۔ ویسے محدثین کا جو اصول ہے کوئی آدمی کسی علاقے میں ٹھہرے اور وہ ٹھہرنے کے 4 سال کے بعد وہ اپنے اس علاقے کی طرف نسبت کر سکتا ہے۔ تو محدثین کے جو ایک اصول ہے کوئی آدمی کسی علاقے کی طرف نسبت کرنا چاہے کہ یہ کراچی کا ہے لاہور کا ہے تو 4 سال لاہور میں کراچی میں ٹھہرے تو پھر اس کا وہ علاقہ بنتا ہے۔ تو آپ یعنی اس محدثین کے اصولوں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اگر ان کے اندازہ نہیں لگانا تو اس سے تو ہے کہ صحابہ نے 2-2 سال تک بھی نماز قصر کی ہے، اور ایک صحابہ کی جماعت میں 9 مہینے بھی نماز کو قصر کیا ہے۔
تو لہذا نہ تو کوئی سفر کی مسافر کا کوئی حد مقرر کی گئی ہے، نہ دنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان کیا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے کہا کہ جب کوئی آدمی سفر کرنا چاہے تو وہ نماز قصر کرے۔ ویسے بھی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا یہ صدقہ تم تصدق اللہ، کہ جو نماز جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر قصر کی ہے یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، عطیہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، عطیہ کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک آدمی مسافر ہے، کسی اور علاقے میں گیا ہوا ہے، اور وہ جب تک وہ اپنے علاقے میں واپس نہ آ جائے وہ مسافر ہی کہلائے گا، اگرچہ اس کے وہاں پہ سال ہی کیوں نہ رہے وہ مسافر ہی ہے، وہ دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی اگر پوری پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے سفر میں بھی پوری نماز پڑھی ہے اور آپ نے سفر میں قصر بھی کیا ہے۔ باقی رہی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ گاڑی چلاتا ہے، جہاز چلاتا ہے، بس چلاتا ہے، وہ تو 24 گھنٹے اس کا کام یہی ہے۔ تو جس آدمی کا کام یہی ہو تو وہ آدمی مسافر نہیں کہلائے گا، کہ اس کا وہ کاروبار ہے، لہذا وہ اپنے اس کام کے دوران مکمل ہی نماز پڑھے گا، کیونکہ وہ مسافر نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو گھر سے یہ کہے کہ جا رہا ہے میں سفر پر جا رہا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے میں کام پہ جا رہا ہوں۔ ہاں یہی آدمی جب کوئی الگ سے اپنے کسی خاص کام کے لیے کسی علاقے میں جائے گا تو پھر وہ مسافر کہلائے گا، پھر وہ اپنی نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یعنی یہ ہے سفر کے کوئی آدمی نماز قصر کب کرے گا کہ جب تک وہ اپنے علاقے کے اندر ہے وہ نماز قصر نہیں کرے گا۔ یعنی جیسے کوئی آدمی کراچی میں رہتا ہے تو جب تک وہ کراچی کی حدود کو کراس نہیں کرے گا وہ نماز قصر نہ پڑھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 سے پڑھی تھی، اور جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے تو پھر آپ نے نماز قصر کی، اور مدینے سے یہ ذوالحلیفہ کا سفر تقریباً 6 میل کا ہے۔ لہذا اپنے علاقے سے کوئی آدمی باہر نکلے اور لمبے سفر کا ارادہ ہو تو پھر وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ قصر یہ ہے کہ جو فرضی نمازیں 4 ہیں وہ 2 پڑھیں، اور مغرب کو مکمل 3 فرض پڑھیں، اور فجر کے صبح کی جو 4 رکعتیں ہیں 2 سنتے ہیں اور 2 فرض کو لازمی کریں۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ آدمی نفلی نماز ادا کر سکتا ہے، سنت مقررہ کے علاوہ وہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔